आई एम जावेद अली। अलीज़ बुक रिव्यू वेलकम्स यू ऑल। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेल आइकन में ऑल का बटन दबाकर उसको सब्सक्राइब कर लें, इससे हर नए एपिसोड की इत्तला उन्हें मिल जाएगी। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। आज के 14वें एपिसोड में राजमोहन गांधी की ही किताब इंडिया आफ्टर 1947 पर हम गौर करेंगे। इसमें दो चीज़ें ली जाएंगी। पहला है आइडोलेट्री या मूर्ति पूजा या बुत परस्ती, दूसरा है पार्टीशन ऑफ इंडिया। मूर्ति पूजा के में 3 पॉइंट्स पर बात होगी। पहला पॉइंट है मूर्ति पूजा की फलसफियाना तौजीह, फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मूर्ति पूजा या आइडोलेट्री। दूसरी इस पे होगी मूर्ति पूजा के बारे में गांधी जी का ख्याल, और तीसरा नुक्ता है इसी में तौहीद और शिर्क का फ़र्क। इस पहले नुक्ते के बाद दूसरा नुक्ता जो है वो हिस्टोरिसिटी पर होगा। हिस्टोरिसिटी यानी तारीख़ी हैसियत या ऐतिहासिकता। इसमें 2 पॉइंट्स पर हम बात करेंगे, इंसानी हैसियत ह्यूमन बीइंग और डिवाइन बीइंग की हैसियत। तीसरा नुक्ता जो है वो ऑथेंटिसिटी या प्रामाणिकता या इस्तिनाद से मुताल्लिक़ है। आइडोलेट्री मूर्ति पूजा या बुत परस्ती, इसकी फ़लसफ़ाना तौजीह क्या है, फ़िलोसॉफ़िकल इंटरप्रिटेशन क्या है। राजमोहन गांधी ने अकबर बादशाह के नौरतन और उनके दीन इलाही के हामी अबुल फजल 1551 ता 1602 को कोट करते हुए लिखा है कि हिंदू आइडोलेटर्स या मूर्ति पूजक नहीं है। कोट है, ये सब तौहीद या खुदा को मानने वाले हैं, हालांकि वो आइडल या मूर्ति या बुतों का बहुत एहतराम करते हैं, हिल्ड इमेजेस इन हाई वेनरेशन, लेकिन मूर्ति पूजक या बुत परस्त नहीं है। मैंने उनके बाइज़्ज़त, मैंने मतलब अबुल फजल ने, मैंने उनके बाइज़्ज़त पंडितों से गुफ्तगू के बाद उनका नज़रिया जाना कि इमेजेस सिर्फ अलामात रिप्रेजेंटेशन है जिसकी तरफ वो पूजा करते हुए झुकते हैं ताकि उनके ख्यालात मुंतशर या इधर उधर फैले नहीं। अनकोट। राजमोहन गांधी के मुताबिक अबुल फजल की तायीद भारत आने वाले कई मुस्लिम और ईसाई विजिटर्स ने उस वक्त भी की थी, जबकि दीगर बहुत से वोकल मुस्लिम और ईसाई आवाज़ों ने इसे हिंदू आइडोलेट्री ही करार दिया। लेकिन राजमोहन गांधी मूर्ति पूजा को ज़्यादा हिंदुओं के लिए गैर मुतल्लिक़ इररिलेवेंट समझते हैं, ज़्यादातर हिंदुओं के लिए गैर मुतल्लिक़ समझते हैं, क्योंकि हिंदू भगवान, परमात्मा, ईश्वर या उसके साथ शिव, कृष्ण और राम और दुर्गा वगैरह को ज़िंदगी और मौत का दायम और आलमगीर, इटर्नल और यूनिवर्सल मालिक समझते हैं। राजमोहन गांधी के मुताबिक दूसरे लोग इनको वाहिगुरु, अल्लाह या खुदा या गॉड करार देते हैं। हमारा सवाल ये है कि ये तमाम एक साथ ज़िंदगी और मौत के मालिक कैसे हो सकते हैं। शायद उनको इसमें कोई तज़ाद या कंट्राडिक्शन या टकराव महसूस नहीं होता। हालांकि इनके मानने वालों के यहाँ शिव, राम, कृष्ण, दुर्गा और लक्ष्मी वगैरह एक ही पर्सनालिटी के नाम नहीं बल्कि अलग अलग हस्तियाँ हैं। दूसरा जो पहलू है वो मूर्ति पूजा के बारे में गांधी जी का क्या ख्याल है, क्या विचार है। इस बारे में उनके विचार एक जैसे नहीं। गांधी जी पहले मूर्ति पूजा के कायल थे। उनकी किताब एसेंस ऑफ हिंदुइज्म में जो उनकी ख्यालात का मजमूआ है, सनातन धर्म पर एक तवील मजमून है। अक्टूबर 1921 की इस तहरीर में उन्होंने लिखा है कि वो मूर्ति पूजा पर अदम यकीन, डिसबिलीव नहीं करते। आई डू नॉट डिसबिलीव इन आइडल वर्शिप। वो मज़ीद लिखते हैं कि हर हिंदू खुदा और उसकी वहदानियत पर यकीन रखता है, गॉड एंड हिज वननेस। 1946 की एक तहरीर में है इसी किताब में कि राम दशरथ का बेटा है भी और नहीं भी है, लेकिन वो खुदा है,
اٹرنل انبورن۔ اس کی وضاحت میں وہ کہتے ہیں کہ ہندو مذہب میں خدا کا مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہزاروں لوگ رام اور کرشن کو تاریخی فگر سمجھتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ خدا نے رام کی شکل میں دنیا میں اوتار لیا۔ دشرتھ ان کے بیٹا ہیں اور رام کی پوجا سے وہ نجات پا سکتے ہیں۔ یہی بات شری کرشن کے بارے میں بھی صحیح ہے گاندھی جی کے مطابق۔ لیکن فروری 1947 میں گاندھی جی کہتے ہیں کہ رام جس کو میں مانتا ہوں وہ خود خدا ہے، اور وہ تاریخی رام سے الگ ہے۔ وہ خدا ان بورن اور ان کریٹڈ ہے۔ نومبر 1947 میں انہوں نے مزید کہا کہ ان کا خدا انسان نہیں جس کے 2 ہاتھ اور 2 پیر ہیں۔ شاید ان کے خیالات بدل گئے۔ راج موہن گاندھی نے 1947 کے ان باتوں کو کوٹ کیا ہے۔ تیسرا جو جز ہے اس سے متعلق ہے، توحید اور شرک میں فرق سے متعلق ہے۔ مسلمان اللہ یا خدا کو واحد، اکیلا یا یکتا مانتے ہیں۔ وہ ایک سے زائد خدا کے قائل نہیں۔ عیسائی اور سکھ بھی گاڈ اور واحد گرو کو واحد مانتے ہیں۔ ایک خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانا جاتا۔ وہ سارے دنیا کا اکیلا واحد مالک، خالق، کریٹر اور سارے یونیورس کا مالک، حاکم، پالنہار اور رب ہے۔ نہ اس کی بیوی ہے اور نہ اس کا بیٹا ہے۔ لیکن راج موہن گاندھی کہتے ہیں کہ ایک خدا ہو یا کئی خدا ہوں، انہیں پریشانی نہیں ہے۔ ہندوؤں کے لیے گاڈس متعدد خدا یا ایک خدا کے کئی ریپرزنٹیشن نمائندے سے کوئی پریشانی نہیں۔ اسکالر ہو یا عام آدمی، اس سے اس ہندو کی نیند نہیں اٹھتی۔ یہاں توحید اور شرک میں فرق مشکل سے کیا جاتا ہے، شاید وہ اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ دوسرا نقطہ ہے اس میں ہسٹوریسٹی یا تاریخی حیثیت یا ایتہاسکتا۔ اس میں 2 مدعے ہیں، ہیومن بینگ انسانی حیثیت، ڈیوائن بینگ الہی حیثیت۔ راج موہن گاندھی صاحب لکھتے ہیں کہ آئیڈولیٹری سے زیادہ اہم چیز ہسٹوریسٹی تاریخی حیثیت ہے، جس کو انہوں نے 2 حصوں میں بانٹا ہے، ہیومن بینگ اور ڈیوائن بینگ۔ مہاتما بدھ، مہاویر اور گرو نانک کو وہ انسان مانتے ہیں۔ ان کی تاریخی حیثیت ہے، ان کی تاریخی پیدائش، جنم بھومی اور زندگی معلوم اور معروف ہے، جبکہ ڈیوائن میں دیوی دیوتا کو شامل سمجھتے ہیں، جیسے کرشن، رام، گنیش، شیو وغیرہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ رام، کرشن اور گنیش کی یوم پیدائش منائی جاتی ہے، لیکن یہ ہستیاں انسان سے زائد ڈیوائن ہیں۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ رام بھکتوں کو بہت بڑی تعداد کے لیے رام کی تاریخی طور پر ثابت کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ پھر ہندوتو کے حاملین رام چندر کو مکمل تاریخی شخصیت کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اگر اس کی اہمیت نہیں تھی تو انہوں نے 1980 کے بعد اتنا بڑا پروجیکٹ کیوں چلایا، جس میں کروڑوں افراد، کثیر سرمایہ، وقت کیوں لگایا گیا؟ یہ سب میناکشی پورم کے واقعے کے بعد کیا گیا۔ اس کا جواب ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ ایک تیسرا نقطہ اس میں ہے اوتھینٹسٹی یا استناد یا پرمانکتا سے متعلق ہے۔ اب یہاں پر سب سے بڑا سوال اوتھینٹسٹی کا آ جاتا ہے۔ اوتھینٹک یا مستند ہونے کے لیے ہسٹوریسٹی سے زیادہ اہمیت اس کے جینیئننیس یا ریلیبلٹی یا ستیتا اور صحیح اور غلط کریکشن پر ہے۔ راج موہن گاندھی خود کہتے ہیں کہ تھائی لینڈ کے رام کی جائے پیدائش اتر پردیش کے اجودھیا میں نہیں بلکہ تھائی لینڈ میں ہی ہے۔ تھائی لینڈ میں بھی رام کو ماننے والے کافی ہیں، جبکہ ساری دنیا کے بودھ ان کی جائے پیدائش نیپال میں لمبنی کو مانتے ہیں، جبکہ بودھ گیا ان کا انلائٹمنٹ کی جگہ ہے۔ اس میں درست و صحیح بات کیا ہے؟ ثبوت کس کی طرف جاتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ان کا پیغام، میسج کیا تھا؟ کیا وہ محفوظ و مستند ہے؟ اس کا ماڈل کیا ہے؟ لیکن زیادہ تر لوگ اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اور جو بھی انہیں اپنی باتوں پہ اصرار رہتا ہے۔ پارٹیشن آف انڈیا پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر طرف سے پارٹیشن کی مذمت کی جاتی ہے، کنڈمنیشن کیا جاتا ہے، لیکن دونوں ممالک کا ری یونیفیکیشن کوئی نہیں چاہتا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہرو اور بہت سارے دیگر لوگ یہ جانتے تھے
کہ 1857 کی آزادی کی لڑائی اس وجہ سے ناکام ہو گئی کیونکہ بڑے ہندوستانی پرنسس اور راجا جیسے بڑودہ، گوالیار، حیدرآباد، میسور اور کشمیر نے بغاوت کے لیڈروں کو انڈائریکٹ بھی سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ 1857 سے 18 سال پہلے پنجاب میں مہاراجا رنجیت سنگھ کی موت کے بعد سکسیشن کی زبردست لڑائی ہوئی۔ اس وراثت کی لڑائی میں بہت سی اموات ہوئیں اور رنجیت سنگھ کی موت کے 10 سال کے بعد 1849 میں انگریزوں نے پنجاب کو اپنے میں ملا لیا۔ اس میں لاہور کے بااثر درباریوں کی مدد شامل تھی۔ اسی طرح سے 1799 میں میسور کے ٹیپو سلطان کو بھی مراٹھا نظام حیدرآباد اور ٹراونکور کے راجاؤں کی حمایت نہیں حاصل تھی، بلکہ انہوں نے برطانیہ کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے ٹیپو انگریزوں سے ہار گئے۔ ان سب کے باوجود بھارت میں سن 1900 میں، 1910 میں، 1920 میں اور 1930 کے دہے میں اتحاد کی علامتیں ہمیں ملتی ہیں، جو ایک معجزہ لگتا ہے، میراکل لگتا ہے۔ پھر بھی تقسیم کیوں ہوا؟ اس کے ساتھ تباہی کیوں آئی؟ بڑا سوال یہ ہے کہ خون خرابے کو روکا جا سکتا تھا؟ 1939 تک آزادی کی بھارتی ٹرین جھٹکوں کے باوجود منزل کی طرف چلتی رہی۔ بھارتی عوامی لیڈرز ریاستی سرکاریں چلا رہے تھے۔ نئی دہلی میں سرکار کی منتقلی پر گفتگو جاری تھی کہ اس درمیان ستمبر 1939 میں جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد برطانیہ نے جرمنی پر حملہ کیا۔ بہانہ پولینڈ تھا۔ کانگریس کے لیڈروں نے کہا کہ برطانیہ کو بھارت کو آزاد کر دینا چاہیے۔ برطانیہ نے اس کو نامنظور کر دیا۔ تب کانگریس نے اپنے ریاستی وزراء کو استعفیٰ دینے کو کہہ دیا۔ کانگریس نے کہا کہ وہ برطانیہ کو جنگ میں سپورٹ کر سکتے ہیں اگر حکومت آزادی کا وعدہ کرے۔ چرچل جو اس وقت برطانیہ کے پی ایم بن چکے تھے، انہوں نے کہا اگست 1940 میں کہا کہ بھارت کے امن و فلاح کے لیے وہ اپنی ذمہ داریاں منتقل نہیں کر سکتے جب تک کہ بھارت کے نظام حکومت یا سسٹم آف گورنمنٹ کی اتھارٹی کو راست طور پر لارج اور پاورفل ایلیمنٹس کے ذریعے منع کیا جاتا رہے گا۔ یہ پاورفل ایلیمنٹس ان کی نظر میں مسلم لیگ اور پرنسلی اسٹیٹس تھے۔ یہ نہیں چاہتے تھے کہ عوام کے منتخب نمائندوں کو دہلی میں اقتدار منتقل کیا جائے۔ برطانیہ کا کہنا تھا کہ نارتھ ویسٹرن شمال مغرب اور نارتھ ایسٹرن بھارت میں یعنی پنجاب اور بنگال میں مسلمان اکثریت میں ہیں۔ ان کے منتخب چیمبرز میں کانگریس کے پاس تعداد نہیں ہے۔ کانگریس کی تعداد مسلم نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس میں تھی، جہاں خان عبدالغفار خان اور ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر خان صاحب کو کافی حمایت حاصل تھی۔ 1937 میں کانگریس کی یہاں اکثریت تھی، جبکہ بنگال میں مسلمان اکثریت میں تھے، لیکن ہندوؤں کے مقابلے میں بہت غریب تھے۔ یہاں مسلم لیفٹ کافی مضبوط تھا، لیکن کانگریس ان سے اتحاد نہیں کر سکا۔ بنگالی مسلمان مسلم لیگ کو بالعموم نوابوں اور زمینداروں کی پارٹی سمجھتے تھے۔ اس وقت ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی جو ہندو مہاسبھا کے تھے نے بنگال کی تقسیم کا مطالبہ کیا۔ وہ ہندو اکثریت والے مغربی بنگال کو الگ کرنا چاہتے تھے۔ اس میں ان کو کافی حمایت ہندو سے ملی۔ ہندو مسلم گروپس میں اتحاد کے لیے سبھاش چندر بوس کے بھائی نے 1947 میں کافی کوششیں کی، لیکن اس وقت تک پورا بنگال پولرائز ہو چکا تھا۔ پنجاب کے ہندو لیڈرز جو عام طور سے کانگریس سے وابستہ تھے، انہوں نے پنجابی مسلمانوں کے ریزرویشن یا کوٹے کی مخالفت کی، حالانکہ مسلم پنجابی ہندو پنجابیوں کے مقابلے میں وہاں کافی غریب تھے۔ ان کی نمائندگی اسکول، کالج اور سرکاری نوکری میں بہت کم تھی۔ راج موہن گاندھی نے لکھا ہے کہ ان فیکٹرز کو عام طور پر نظر انداز کیا گیا ہے۔ پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی حکومت تھی،
جس کی دیہی پنجاب میں، رورل پنجاب میں مسلمانوں کے درمیان کھائی پکڑ تھی، یہ کامنل پارٹی نہیں تھی، بلکہ اس میں کچھ اہم سکھ اور ہندو لیڈر بھی موجود تھے، لیکن کانگریس کی پروگریسو لیڈرشپ نے نیشنل اور پنجاب کی سطح پر ان سے انڈرسٹینڈنگ یا مفاہمت کی مخالفت کی۔ پھر بھی 1946 میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں خضر حیات حکومت بنی، جو مارچ 1947 میں ختم ہو گئی۔ اگر یہ انڈرسٹینڈنگ راج موہن گاندھی کے مطابق 1939 میں یا 1940 میں ہو جاتی تو شاید صورتحال بالکل دوسری ہوتی۔ راج موہن گاندھی کا گمان ہے کہ شاید 1939 میں کانگریس کی ریاستی سرکاریں اگر مستعفی نہ ہوتی برطانیہ کی مخالفت میں، اور 1942 کا کوئٹ انڈیا موومنٹ نہ ہوتا، تو مسلم لیگ اور برٹش امپائر قریب نہیں آتے۔ لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت عوام برٹش حکومت کے خلاف تھی، اس لیے کانگریس کا ان کا ساتھ دینا ضروری تھا۔ چنانچہ 1946 کے الیکشن میں پورے ہندوستان میں کانگریس چھاتی رہی، صرف بنگال اور پنجاب اور ساؤتھ میں ایسا نہیں ہوا۔ راج موہن گاندھی نے سوال کیا ہے کہ پارٹیشن کو جب ہونا ہی تھا تو یہ نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ یا گفتگو کے بعد معاہدے کی شکل میں ہو سکتا تھا، اور تقسیم کی وجہ سے جو اگست اور ستمبر 1947 میں جو خون خرابہ ہوا وہ اس سے بچا جا سکتا تھا۔ اس تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ کانگریس اور لیگ کی لیڈرشپ پوری طرح ناکام رہی۔ اس کے ساتھ گھمنڈی سائرل ریڈ کلف، جس کے ذمے پنجاب اور بنگال کو تقسیم کی ذمہ داری دی گئی تھی، جو بھارت میں کبھی نہیں رہا، جو یہاں کے لیے نیا تھا، چند ہفتوں میں اس نے اس سرحدوں کی تقسیم کا کام انجام دیا۔ اس نے 2 باؤنڈری کمیشنز بنائے، بنگال کے لیے اور پنجاب کے لیے۔ انہوں نے 4 بھارتی ججز کو مقرر کیا، ان میں 2 مسلمان تھے، بنگال کے لیے 2 ہندو جج تھے اور پنجاب کے لیے 1 ہندو اور 1 سکھ جج تھے۔ دونوں صوبوں میں ہندوستانی ججز میں اتفاق نہ ہو سکا، چنانچہ ریڈ کلف نے سرحد کا تعین خود سے کر دیا، وہاں اس کو جانے کی ضرورت نہیں تھی، اس نے یہ لکیریں کاغذ پر کھینچ دی۔ آخر میں راج موہن گاندھی کہتے ہیں کہ کچھ اچھی کوششیں ہوئی تھی۔ ستمبر 1944 میں گاندھی جی نے جناح سے بمبئی میں 14 بار ملاقات کی تاکہ آپس میں رضامندی ہو سکے۔ اس میں گاندھی نے تقریباً اتنا ہی علاقہ دینے کا آفر کیا تھا جتنا 3 سال بعد پاکستان کی شکل میں جناح کو ملا۔ راج موہن گاندھی کی اس بات سے اتفاق کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جناح نے ایک سنہری موقع کھو دیا۔ جناح نے اسے ناکافی پا کر ریجیکٹ اور مسترد کر دیا۔ مہاتما نے کسی تھرڈ پارٹی کو نیگوشیٹ یا گائیڈ کرنے کو کہا، لیکن قائد نے اس سے بھی اتفاق نہیں کیا۔ اس طرح سے ہمارا یہ ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ اس پر جو آپ کی رائے ہے وہ ضرور کمنٹ سیکشن میں بھیجیے۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔